तो फिर मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल पिघल जाएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कैसे कर सकता है? इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इतने कॉन्फिडेंस से फरमाया कि यखरुज, अगर वो निकला, दज्जाल आ गया, वो अना फीकुम, और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हुआ, अना हजीजुहु, तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, दूनकुम, तुम्हारे सामने खड़े होकर, तुम पर आंच नहीं आने दूं। वो इन यखरुज, और अगर दज्जाल निकला, दज्जाल ज़हूर पजीर हुआ, वलस्तु फीकुम, और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं हुआ, इस दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, अब दज्जाल आ गया, अब तुमने कैसे मुकाबला कर रहे हैं? फमरुन, तो हर बंदा, हजीजू नफ्सिही, बजाते खुद उससे मुकाबला करे। और मुकाबला करने के बारे में मैंने पूरी तफसील और डिटेल सबको बता दी है कि दज्जाल काना होगा, दज्जाल रब होने का दावा करेगा, दज्जाल के पास अपनी जन्नत होगी, अपनी जहन्नम होगी, दज्जाल के पास वसाइल होंगे। दज्जाल जिस वक्त निकलेगा, जाहिर होगा, उस वक्त 2 साल पहले, दज्जाल के ज़हूर पजीर होने से 2 साल पहले के जो साल होंगे वो कहत साली के साल होंगे, लोग भूखे मर रहे होंगे, और दज्जाल आके गल्ले उगाएगा, पानी देगा, हर चीज देगा, और कहेगा कि मैं रब हूँ, आओ मुझे आके मानो, मुझे रब तस्लीम करो। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी, बहुत सारे लोग इसकी पैरवी करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी मुकम्मल तफसील बता दी कि दज्जाल ऐसा 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 होगा, और ये फरमा दिया कि अगर मैं तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं हुआ तो फमरुन हजीजु नफ्सिही। एहसन भाई, बेटा एहसन भाई को बुलाओ, आके चेक करो कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो फमरुन हजीजु नफ्सिही, हर बंदा खुद उससे, बजाते खुद उससे मुकाबला करे। मुकाबला करने का हथियार किसने दिया हमें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो हथियार क्या है? सिर्फ दज्जाल का पूरा तारुफ हमारे सामने पेश किया। अब दज्जाल जब जाहिर होगा और जिसका ताल्लुक होगा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो ही दज्जाल से बचेगा। ठीक है, तो इसका माना ये हुआ कि हदीस पर अमल करने वाले, हदीस से ताल्लुक रखने वाले, हदीस को समझने वाले, अहलुल हदीस ही दज्जाल के फितने से बच सकेंगे। क्योंकि अहलुल हदीस उन लोगों को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हदीस को फॉलो करते हैं, और हदीस के मुताबिक ही अपना ओढ़ना बिछोना, अपना चलना फिरना, अपने घरेलू बैरूनी मामलात, कारोबारी, खुशी गमी, हर हर मामला हदीस के मुताबिक रखते हैं। ठीक है, तो दज्जाल जैसे बड़े, सबसे बड़े फितने से भी अगर बचाव मुमकिन है तो वो है हदीस। तो फमरुन हजीज नफ्सी, ये जो लफ्ज है ना, हर बंदा, तो ये और हो रहा है, और तो हो रहा है, एक और हो रहा है बस। तो फमरुन हजीज नफ्स, वो हर बंदा खुद से मुकाबला करे। तफसीलात मैंने बता दी, हदीस से ताल्लुक रखो, दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला खलीफती, मेरा मददगार है, अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर, इन्नहु शाब। अब नबी अलैहि सलाम दज्जाल की तफसील बता रहे हैं, पूरी डिटेल दज्जाल की यहां से शुरू हो रही है, और अब आप गौर से सुने। इन्नहु शाबुन, दज्जाल नौजवान होगा, क़ततुन, उसके घुंघरियाले बाल होंगे, आइनुहु, उसकी जो एक आंख होगी, क़ाफ़िअतुन, अंगूर की तरह फूली हुई होगी, अंगूर की तरह फूली हुई होगी, यानी काना होगा, उसकी आंख मिटी हुई होगी, और मिटी हुई आंख की जगह ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, इस टाइप का होगा। कअन्नी, गोया के, अभी यहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दौर में एक काफिर था, अब्दुल उज्जा बिन कतन नाम था, वो भी काना था काफिर। फरमाया ये जो अब्दुल उज्जा बिन कतन है ना, इसकी तरह होगा दज्जाल, आपने उसके साथ मुशाबहत, यानी और ज्यादा दज्जाल के तारुफ और उसको लोगों का तारुफ पेश करने के लिए बताया कि दज्जाल का जो मामला होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह की शक्ल होगी अब्दुल उज्जा बिन कतन, ये जो काफिर है, इसकी तरह। फमन अदरकहु मिनकुम, जो भी तुम में से दज्जाल को पाले, दज्जाल का जमाना पाले, फलयक़रा अलैहि फवातिहा, तो वो पढ़े उस दज्जाल पर फवातिहा,
ابتدائی سورۃ الکہف، سورہ کہف کی آیتیں، سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے گا جو بھی، یاد کرے گا جو بھی، جس سے بھی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا ابتدائی 20 آیتیں، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جو بھی یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دجال تو آئے گا قرب قیامت، ہم تو پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں۔ عام طور پہ تو آج کل جو عمریں ہیں لوگوں کی 60 70 80 90 زیادہ سے زیادہ، تو ہمارے ہوتے ہوئے تھوڑی آئے گا دجال۔ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ سوچ کر ہم مطمئن ہوتے ہیں نہیں، اگر وہ تمہیں زندہ کر کے لے آئے اس دور میں اور پھر اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو کیا کرو گے؟ اس لیے سورۃ الکہف کی آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچاؤ ہے، انہو خارج، دجال نکلے گا، خلتن بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیانی راستے سے، خلہ مانے راستہ، دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے دجال نکلے گا، جگہ بھی بتا دی، فعاثا، اور نکل کے کیا کرے گا؟ فساد پھیلائے گا۔ آثا کا معنی فساد بپا کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ دجال سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہوگا، تو وہ فساد پھیلائے گا یمیناً، اپنے دائیں طرف یعنی دائیں جانب کے علاقوں میں بھی، وہ شمالاً، اور بائیں جانب کے علاقوں میں بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، فثبتوا، جب دجال فساد پھیلا رہا ہو تو تم ثابت قدم رہنا۔ اور ثابت قدم بندہ کیسے رہے گا اس دجال کے ساتھ؟ حدیث رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، وما لبسہ، دجال کا ٹھہرنا کتنا ہوگا؟ ما لبسہ کا مطلب کم لبسہ، ما بمانے کم، کم کا معنی کتنا، ما لبسہ یعنی کم لبسہ، اس کا ٹھہرنا کتنا ہوگا، فی الارض، زمین میں جب وہ نکلے گا۔ قال، آپ نے فرمایا 40 یوم، صرف 40 دن کی دجال کی ساری ماں کے یہ ہوگا، 40 دن ہوں گے دجال، 40 یومن، دجال کے کتنے دن ہوں گے؟ 40 دن۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یومن کسنۃ، ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، لہذا ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً نبی علیہ السلام کی بات سنتے تصدیق، کیونکہ آگے جو سوال آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے ابھی آگے۔ 40 یومن، 40 دن کا دورانیہ ہوگا دجال کا۔ یومن کا سنہ، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، وہ یومن کا شہر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، وہ یومن کا جمعہ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی کتنے دن باقی بچے؟ 37، 40 میں سے تو پہلا دن 365 دنوں کے برابر ہوگا، اس کو بھی ایڈ کرو اس میں، ٹھیک ہے؟ دوسرا دن 30 دنوں کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن نہیں، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے، 30 دنوں کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ تو 7 30 37 اور 365، چلو 360 لگا لو، یہ سارے دن لگاؤ، اور پھر اس کے بعد 37 دن عام نارمل دن ہوں گے، وہ سارے ملا کر یہ دجال کا کیا ہوگا؟ دورانیہ ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر۔ اچھا، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوں گے، بات یہ ہے کہ وہ جو پہلا دن ہوگا نا 1 سال کے برابر، تو وہ اللہ کی قدرت ہوگی، وہ دن 1 سال کے برابر ہو جائے۔ سورج نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، پھر چڑھ رہا ہے، پھر چڑھنے کے بعد پھر غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جتنا 365 دنوں میں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس دجال کے پہلے دن میں سورج کا نکلنا، چڑھنا، غروب ہونا 1 سال کا وقت ہوگا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے آگے جو سوال کیا نا، اس سوال سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ، اور باقی سارے دن
کہ ایامکم تمہارے عام نارمل دنوں کے جیسے ہوں گے. قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام فذلک اليوم بس وہ دن بس وہ دن الذی کسنۃ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا التکفینا کیا کفایت کر جائیں گی ہمیں فی ہی اس دن میں جو ایک سال کے برابر ہوگا صلاۃ یوم ایک دن کی نماز ایک دن کی نماز کیا کفایت کر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سورج کا نکلنا چڑھنا اور غروب ہونا اس کا دورانیہ ایک سال کے برابر ہوگا. تبھی تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا ایک دن کی نماز اس پورے ایک سال کے دن کے برابر والے دن کے اندر کفایت کر جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کفایت نہیں کرے گی. اس کا مطلب دن ویسے ہی ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نہیں ظاہر سی بات ہے دن اگر ایک سال کا ہے تو اور آپ کی جو نمازیں ہیں نمازوں کو تو اپنے وقت میں پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ اچھا پھر ہماری نمازوں کا تعلق زیادہ تر سورج کے ساتھ. ٹھیک ہے. سورج کے ساتھ نمازوں کا تعلق ہے نا. فجر کا وقت بھی سورج صبح صادق پھر اس کے بعد طلوع آفتاب پھر اس کے بعد ظہر کا وقت زوال جب سورج تھوڑا سا ڈھل جائے سورج کے ساتھ تعلق ہے. عصر کا وقت سائے کا. مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جائے. عشاء کا وقت جب سورج غروب ہونے کے بعد سورج کی جو سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے. تو ساری نمازوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے سورج کے ساتھ. اب یہاں پر صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ایک سال کے دن میں ایک دن کی نماز کفایت کرے گی جبکہ تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج تو اسی طرح ہی آ رہا ہے نکل رہا ہے لیکن اس کا دورانیہ ایک سال کے برابر ہو گیا. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں جنگل بیابان کے اندر موجود جہاں سورج کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں. آپ کو وقت کا بھی نہیں پتہ چل رہا گھڑیاں بھی آپ کے پاس نہیں. آپ بالکل ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا وقت ہے دن ہے یا رات ہے کیا ہے. تو وہاں پر کس طرح نماز ادا کریں گے. ہو سکتا ہے نا ایسے نماز کا کے اوقات کیا ہوں گے. علماء نے اس حدیث کے تحت اسی حدیث سے یہ مسائل اخذ کیے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقدروا له قدرہ تم اندازہ کر کے نماز پڑھو. عام دنوں میں تمہارا جو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک نماز فجر سے لے کے ظہر کا دوران ٹائم لمٹ کتنی ہوتی ہے. فجر سے ظہر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کا اندازہ کرو اتنا ٹائم ہو جائے نماز پڑھو. پھر زور سے عصر تک کا کے برابر کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو. ایک سال کا بے شک دن ہو لیکن تم اسی ٹائم سے نمازیں پڑھتے رہنا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام. اچھا یہاں سے علماء نے کیا مسئلہ اخذ کیا اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سورج وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا نماز کے اوقات کا نہیں پتہ چل رہا ٹائم کا بھی نہیں پتہ چل رہا جنگل اور بیابان کے اندر ہے تو اقدروا له قدرہ تو نماز کو اندازے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وما اسرعه سرعت سے سرعت کا معنی تیز رفتاری. وما اسرعه اس کی اسپیڈ کتنی ہوگی. 40 دن کے اندر پوری زمین کا وہ چکر لگائے گا. چلو پہلا دن ایک سال کے برابر ہے دوسرا ایک مہینے کے تیسرا باقی دن یعنی 40 دنوں کے اندر پوری زمین کا چکر لگا رہا ہے. اس کی اسپیڈ کیا ہوگی. وما اسرعه فی الارض زمین میں اس کی سرعت اس کی رفتار کیا ہوگی. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا کالغیث اس بارش کی طرح استدبرت الریح جس بارش کو ہوا دھکیلتی ہے. ایک بارش ہوتی ہے بغیر ہوا کے برستی ہلتی بھی نہیں اپنی جگہ سے یوں ہی برستی. ایک بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہوتی ہے کہ بارش کا جو بارش کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی وہ یوں برستی ہوتی ایسے کراس میں کیونکہ ہوا اس کو دھکیل دیتی ہے. ایک بارش ایسی ہوتی ہے جو تیز ہواؤں کے ساتھ چلتی ہے جسے آندھی والی بارش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بارش کی سپیڈ بھی بہت ہوتی ہے پانی ادھر جا کے گر رہا ہے ادھر جا کے گر رہا ہے کچھ یہاں گر رہا ہے کچھ وہاں گر رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو سپیڈ ہوگی کالغیث اس تیز بارش کی طرح
استدبرت ہو جس کو دھکیلتی ہے ریح ہوا، جس کو ہوا دھکیلتی ہے اس کی طرح اس کی اسپیڈ ہوتی. فیأتی علی القوم، ہر قوم کے پاس دجال آئے. دنیا کا کوئی چپا نہیں چھوڑے گا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑے گا، کوئی بستی نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی گوٹھ نہیں، کوئی کالونی نہیں، ہر جگہ دجال پہنچے گا. اس لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. فیأتی علی القوم، ہر قوم کے پاس آئے گا. فیدعوہم، اور ان کو دعوت دے گا. دعوت کس کی دے گا؟ دین کی نہیں، اپنے رب ہونے کی. دجال نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس لیے دجال جو کمالات دکھائے گا وہ رب والے کمالات دکھائے گا. میری اپنی جنت ہے، میری اپنی جہنم ہے، میرا اپنا پانی ہے، میں غلہ اگا رہا ہوں. زمین کو حکم دے گا غلہ اگائے گا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا. اور یہ سب کیوں ہے؟ اب جو منکرین حدیث، خوارج، معتزلہ وغیرہ جو بھی ہے ان احادیث کا انکار کرتے، کہا یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا انکار بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، وہ رب ہوگا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کے کام ہے. اور یہ اس حدیث سے تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ رب کا شریک ہو گیا. رب کا شریک کا کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو فرمایا نا کہ دجال کون ہوگا؟ کانا. کانا ہوگا نا. اگر وہ رب ہوتا تو اپنا کانا پن تو دور نہیں کر سک رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ اس چیز کا جواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے دجال کی ان حدیث کو مان لیا تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم وہ صفات دجال میں ماننے والے بن جائیں گے جو صفات اللہ کی ہے. نہیں، یہ آزمائش کے لیے. تو یہ صفات اس میں کیوں نہیں بنے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاحب فرما دیا ان ربکم لیس بأعور، دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اگر یہ واقعتاً رب ہوتا تو اپنا کانا پن دور کرتا، ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوا ہے اس کو مٹاتا. اور جو دجال کے آگے ایک مرتبہ کھڑا ہو جائے گا، دجال کی بات نہیں مانے گا، دجال اس کو قتل کرے گا، وہ دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. اگر رب ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لہذا اس سے ان کا اعتراض کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو فالو کر رہے ہیں، ہم دجال کے اندر اللہ کی صفات نہیں مان رہے. یہ فرق ہے اس کے اندر. اچھا، تو وہ دجال دعوت دے گا. فیؤمنون بھی، بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے، اس کی بات کو مان لیں گے. وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اور اس کی بات پر لبیک کہیں گے. استجابہ یستجیبو کا معنی اس کی بات کا جواب دیں گے، اس کی دعوت پر لبیک کہیں. پھر وہ کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، وہ آسمان کو حکم دے گا. فَتُمْطِرُ، اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا. وَالْأَرْضَ، اور زمین کو حکم دے گا. فَتُنْبِتُ، اس کے حکم سے زمین غلہ اگائے. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ تُرًا. وہ جو ابھی میں نے بتایا تھا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے کا جو وقت ہوگا وہ قحط سالی کا وقت. دجال آ کے یہ سارے اب بارشیں برسا رہا ہے، غلے اگا رہا ہے، لوگ تو پھر اسی کے پیچھے بھاگیں گے نا، اور لوگوں کے جانور مر رہے ہوں گے، جانوروں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. دجال آ کے کیا کرے گا؟ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، شام کے وقت جب ان کے جانور لوگوں کے پاس آئیں گے، اطول ما كانت ترن، تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے. وَأَسْبَغُهُ دُرُوعًا، اور ہاں یہ اطول ما كانت ترن، تو ان کے کوہان لمبے لمبے ہوں گے. اطول، لمبے لمبے ہوں گے. ما كانت ترن، ان کے جانوروں کے کوہان. اگر اونٹ ہوگا تو کوہان، ٹھیک ہے، اگر اور کوئی جانور ہوگا تو مطلب وہ بہت فربا اور موٹے تازے ہوں گے. اور وہ جانور کیسے ہوں گے؟ وَأَسْبَغَهُ دُرُوعًا، اور ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے. وَأَمَدُّهُ خَوَاسِرَ، اور ان کے پیٹ چوڑے چوڑے ہو جائیں گے. یہ صحت مند جانور جو کہ بھوکے مر رہے، ہر چیز بھر جائے گی. یعنی اتنی خطرناک آزمائش ہوگی دجال کی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے پیروکار اکثر لوگ ہوں گے،
100 میں سے 70% لوگ دجال کی پیروی کریں، 70% لوگ، 70,000، 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، اور اکثر لوگ جو دجال کی پیروی کریں گے ان کے سروں پہ سبز چادریں، ان کے سروں پہ علیہم السیجان، مسلم میں آگے حدیث آئے گی آگے، وہ آپ پڑھیں گے، علیہم السیجان، جو لوگ دجال کے زیادہ تر پیروکار ہوں گے نا ان کے سروں پہ سبز چادریں ہوں گی۔ آج کل یہ سبز چادروں والے جو ہیں یہی لوگ پیروں ہر کسی کو گدھے کی قبر کو مزار بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دجال کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ تو بولیں گے اس سے تو بڑا کوئی پیر ہی نہیں ہے، تو پیرانے پیر ہے۔ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کا اشارہ ہی ہو، شاید دجال نہ بھی ہو، لیکن دجال کے پیروکار زیادہ تر کون ہوں گے؟ جو حدیث رسول سے دور ہوں گے۔ حدیث رسول والے تو دجال کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کانا ہوگا، یہ تو کانا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ سب کچھ کرے گا، حدیث یاد ہے ہمیں، یہ کر رہا ہے، تو یہی ہے دجال، اس سے بچو۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا دجال آئے تو دور بھاگنا، یہ نہیں کہ دجال کے پاس ہیرو بن بن کے جاتے رہو کہ دیکھتا ہوں مقابلہ کرتا ہوں جا کے، جو بھی دجال کے سامنے آیا بہت کم ہوگا کہ وہ بچے گا، کیونکہ اس کے کمالات ایسے ہوں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا بھائی؟ ثم یأتی القوم، پھر وہ ایک اور قوم کے پاس آئے گا دجال، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا ڈیپلی سمجھا رہے ہیں، بہت ہی تفصیل کے ساتھ۔ دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا فیدعوہم، اور ان کو دعوت دے گا، فیردون علیہ قولہ، تو وہ قوم دجال کو رد کر دے گی، دجال کی دعوت کو قبول نہیں کرے گی۔ شاید اہل حدیثوں کی بستی ہوگی۔ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ آمین کہنے والے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والے، یا جس نے اپنی مسجد کے باہر اہل حدیث لکھ دیا وہ اہل حدیث ہے؟ نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے نا، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث کو فرقہ ہے، اہل حدیث کو فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث ایک سوچ ہے، اور اہل حدیث جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے ایک ملت ہے، ملت، فرقہ نہیں، ایک ملت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی ماں کا بیٹا ہو، قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث، جس کا تعلق حدیث رسول کے ساتھ ہوگا اہل الحدیث ہوگا، اور پھر اسے کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ایسی ہی ایک بستی کے پاس آئے گا اور فیدعوہم، ان کو دعوت دے گا، فیردون علیہ، وہ بستی والے اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، فینصرف عنہم، دجال کہے گا ٹھیک ہے میری بات نہیں مانی، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، فینصرف، دجال ان سے منہ پھیر کر عنہم جائے گا، فیصبحون، اور پھر جب صبح اٹھیں گے وہ لوگ ممحلین لیس بایدیہم شیء، تو پھر وہ بالکل کنگلے ہو جائیں گے، ممحلین، جو کچھ بھی ان کا ہوگا سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا، لیس بایدیہم شیء من اموالہم، کچھ بھی نہیں ہاتھوں میں ان کے باقی بچے گا، ان کے مالوں میں سے سب تباہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے دوسرے لوگ دیکھ کے بولیں گے دیکھا پیر صاحب کا جو ہے وہ کیا مار پڑ گئی، پیر کی مار پڑ گئی اس کے اوپر، اس نے دجال کی باتوں کو نہیں مانا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی عقیدت بنی ہوئی ہے، وہ مزار پہ گئے، انہیں شفا کے لیے انہیں مل گئی شفا، مزار پہ گئے اولاد لینے کے لیے ہو گئی اولاد، تو کیا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش۔ قرآن نے کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ بہت سارے لوگوں کو ان کی سرکشی میں اور بڑھاتا ہے، اور بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی وہ اللہ والے ہیں نا جنہوں نے دجال کی بات کو رد کیا، اللہ والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے، ان کا مال اللہ نے کیوں ضائع ہونے دیا؟ اللہ اور ان کو مضبوط کر رہا ہے، اور مضبوط کر رہا ہے، لیس بایدیہم شیء من اموالہم، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، سب سے بڑی بات نبی علیہ السلام نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا، لہذا اب تو کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کیوں کہے کہ بھائی دجال کو کیوں اللہ نے ایسے کرنے دیا، اور وہ تو بیچارے دجال کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے کیوں ان کا مال برباد ہونے دیا،
اب کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ اسی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، اور ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ بھی حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، ہمیں اللہ کو چاہیے تھا کہ دجال کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں، لہذا دجال کو اللہ زیر کرتا، بجائے اس کے کہ ہمارا اور مال و املاک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، وہ بھی ایسا نہیں سوچیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو انہوں نے سمجھا اور پڑھا ہوا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، پھر اس کے بعد دجال ایک پتھریلی زمین پر آ جائے گا، وَيَقُولُ لَهَا، پتھر کی زمین، جہاں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، پتھر کی زمین پہ اللہ اگ سکتا ہے؟ پتھریلی زمین پر کھیتی باڑی جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں کی زمین بھی اس کے لحاظ کی ہوتی ہے، پھر کسان اس کو اور تیار کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے تاکہ فصل تیار ہو، فصل اگے، بیج بوتا ہے، وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر نکلتا ہے، اتنی محنت کے بعد۔ لیکن دجال جائے گا پتھریلی زمین پہ، فَيَقُولُ لَهَا، اور پتھریلی زمین سے کہے گا اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے نکال، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، اس زمین سے خزانے نکلیں گے، پھر دجال جا رہا ہوگا، خزانے پیچھے پیچھے، دجال آگے آگے، خزانے پیچھے پیچھے، فَتَتْبَعُهُ، بس پیروی کریں گے وہ خزانے اس کی، کنوزها، اس زمین کے خزانے دجال کی، فَتَتْبَعُهُ، بس پیچھے پیچھے جائیں گے دجال کے، کنوزها، اس زمین کے خزانے، کس طرح؟ کَيَعَاصِبِ نحلی، جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی رانی مکھی کے پیچھے پیچھے جاتی، دجال آگے آگے جا رہا ہوگا، سارے خزانے دجال کے پیچھے پیچھے ایسے جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پیچھے پیچھے جاتی۔ ثم يدعو رجلا، اب آ گیا پکا اہل حدیث، کون؟ دجال کے مقابلے میں، پھر وہ بلائے گا ایک آدمی کو، یعنی دجال کے بارے میں دجال کو پتا چلے گا ایک بندہ ہے اور اس کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے بہت خلاف ہیں، اور ہمیں کوئی بھی، ہماری کوئی عزت نہیں کرتے اور ہمیں سراہتے نہیں، ہم جو اتنا کچھ کر رہے ہیں ہمیں مانتے نہیں ہیں۔ دجال کہے گا لاؤ پکڑ کے اس آدمی کو، وہ آدمی کون ہوگا؟ امام مہدی، کیونکہ دجال کے ہوتے ہوئے امام مہدی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ثم يدعو رجلا، پھر بلائے گا دجال ایک آدمی کو، ممتلئا شبابا، بھرا ہوا ہوگا وہ آدمی جوانی سے، نوجوان آدمی ہوگا، فیضربہ، پھر دجال اس کو مارے گا بالسیف، تلوار سے، فیقطعہ، اور اس کے ٹکڑے کر دے گا، جزلتین، دو ٹکڑے، رمیتن، غرض ایک ہی بار میں، رمیت الغرض ایک ہی بار میں، یعنی ایک ہی بار دفعہ ہی تلوار مارے گا، اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا۔ اور وہ دو ٹکڑے کیوں کرے گا اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے، دوسری حدیث میں وضاحت ہے۔ دجال اس کو بلائے گا اور کہے گا ہاں بھائی تو مجھے رب کیوں نہیں مانتا ہے؟ دجال وہ آدمی کہے گا پہلے تو میں تجھ سے بھاگتا رہتا تھا اور تجھے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے بغیر دیکھے تیرا رد کر دیا تھا، لیکن اب تو نے مجھے بلایا اور میں تیرے کو دیکھ رہا ہوں، تو کانا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں میرے سامنے ہیں، پہلے تو میں اتنا یقین نہیں تھا، لیکن اب دیکھ کر اور زیادہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں مجھے بتایا ہے۔ حدیث ہی ہے سب کچھ جو آپ کو بچائے گی۔ اچھا 592 اب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم يدعوه، اچھا وہ اس آدمی کے دو ٹکڑے کر دیے، ثم يدعوه، پھر دجال اس کو پکارے گا، کھڑا ہو جا، ان دو ٹکڑوں کو، فیقبل، وہ فوراً آ جائے گا، دو ٹکڑے جڑیں گے آپس میں، وہ زندہ ہو جائے گا، یہ دجال کا کمال، زندہ ہو جائے گا، اور یتحلل وجهه، اور اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، اور یتحلل، ہلال سے ہلال، یتحلل، چمک رہا ہوگا چاند کی طرح، وجهه، اس کا چہرہ، یضحک، اب وہ ہنس رہا ہوگا، بجائے دنگ ہو جانے کے وہ کیا کر رہا ہوگا؟ ہنس رہا ہوگا۔ یہ ہنسی کون سی ہے؟ دجال کے مذاق اڑانے والی ہنسی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لوگ دیکھ کے وہ شوق کہ یار یہ تو واقعی میں بہت بڑا پیر ہے یار، بندے کو اس نے زندہ کر دیا، لیکن وہ جو بندہ ہوگا وہ ہنس رہا ہوگا، اور تنزیہ ہنسی ہوگی دجال کا مذاق اڑانے والی۔ فبینما ہم کذالک،
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر وضاحت نہیں ہے. پھر یہ ہوگا کہ بولے وہ اب پھر دجال اس آدمی سے پوچھے گا ہاں بھائی مانتا ہے, دیکھ میں نے تیرے کو زندہ بھی کر دیا, تم اس کو رب نہیں مان رہا تھا, رب کے پاس تو موت اور حیات کا اختیار ہوتا ہے, میں نے تجھے مار کے تجھے زندہ کر دیا. وہ شخص کہے گا اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو واقعتاً وہی دجال ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ سب کچھ بیان ہوا ہے کہ تو ایسا بھی کرے. اب تو اور یقین ہو گیا. پھر وہ دجال دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا. اب وہ امتحان میں پاس ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی باڈی کو تانبے کی باڈی بنا دے گا, دجال تلواریں مارتا رہے گا, دجال کی تلواریں ٹوٹتی رہیں گی, اور یہ شخص کامیاب. پھر غصے میں آ کے اس کو اٹھا کے پھینکے گا وہ اپنی جہنم میں, جبکہ وہ جائے گا اللہ کی جنت میں. دجال کا معنی دھوکہ ہے نا. دجال کی جنت, دجال کی جنت دراصل جہنم, دجال کی جہنم دراصل جنت. ٹھیک ہے. اذ بعث اللہ, پھر وَهُوَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ, دجال اسی طرح اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا جگہ جگہ جا کر. اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم, کہ اچانک اللہ تعالیٰ بھیجے گا مسیح بن مریم کو, مسیح دجال کے مقابلے میں. عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح اور دجال بھی مسیح. ٹھیک ہے. دجال مسیح ہے کانے ہونے کی وجہ سے, مسیح کا معنی میٹا ہوا, اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں اللہ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے, مسیح کا معنی چھونے والا. ٹھیک ہے. دونوں معنی ہیں مسیح. اس لیے دجال کو اگر ہم مسیح کہتے ہیں تو اس لیے کہ وہ کانا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مسیح کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بھی ان کو مسیح کہا ہے. اور مسیح کا معنی چھونے والا, اللہ نے معجزہ دیا تھا. تو عیسیٰ بن مریم آ جائیں گے, فَيَنزِلُوا, اور وہ نازل ہوں گے, اوپر سے اتریں گے. کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء, سفید منارے کے پاس, منارے بیضاء کے پاس اتریں گے. شرقی دمشق, جو دمشق کے مشرقی طرف ہے, وہی فلسطین اور اسرائیل کے علاقے ہیں, وہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا, وما قتلوہ وما صلبوہ, اور نہ ہی سولی پر چڑھایا, بلکہ اذ رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ہم سارے مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دوبارہ اللہ نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پر نہیں اٹھایا اور وہ قرب قیامت نہیں اتریں گے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں اور دوبارہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آ کر دجال کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم, اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا جب دجال اپنے فساد پھیلا رہا ہوگا. فینزل عند المنارۃ البیضاء, دجال عیسیٰ علیہ السلام ینزل, نازل ہوں گے, اتریں گے, منارہ بیضاء, سفید منارہ کے پاس. کہاں ہے وہ سفید مینار؟ شرقی, مشرق کی جانب. کس کا مشرق؟ دمشق, دمشق کے مشرق کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کس طرح اتریں گے؟ بین محرودتین, تو وہ مطلب چادر جو ہے وہ ان کے کندھوں پر ہوگی. واضعا کفیہ, عیسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہوا ہوگا اپنے ہتھیلیوں کو علی اجنحۃ ملکین, دو فرشتوں کے پروں پر. ایک فرشتہ اس طرف ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے, ایک فرشتہ اس طرف ہوگا, اور ان دونوں فرشتوں کے پروں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنے کف رکھے ہوئے ہوں گے, اور اسی طرح سے منارہ بیضاء کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یہ صحیح مسلم کے اللہ کے نبی علیہ السلام ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں نا کہ دجال یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس طرح سے نازل ہوں گے, اس کنڈیشن میں نازل ہوں گے منارہ بیضاء کے پاس. اچھا, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اذا طأطأ رأسہ قطر, بہا رہا ہوگا
ان کا سر یعنی سر کے بال پانی کے قطروں کو، یعنی جس طرح انسان نہا کے نکلتا ہے اور بال ان کے گیلے ہوتے ہیں اور سر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس طرح بالکل فریش ہوں گے، بالکل فریش ہوں گے، اور سر سے جیسے پانی ٹپک رہا ہے ان کے بالوں سے، مطلب سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کو یہ حدیث مل گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے بولا دیکھو بھائی تبھی جو ہے نا ٹوپی کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں حدیث سے ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ بہرحال تو تحتہا رأسہ قطرہ، بہا رہا ہوگا ان کا سر پانی کو، یعنی پانی سے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَفَعَهُ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر ایسے اوپر کریں گے، تحدر منہ، وہ پانی ایسے اوپر جائے گا، جمان، یعنی وہ پانی ایسے ان کا پانی ایسے اوپر جائے گا کاللؤلؤ، جیسے موتی کے جو قطرے ہوتے ہیں نا وہ جیسے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے کریں گے تو ایسے ٹپک رہے ہوں گے، اوپر کریں گے تو ایسے اوپر، اس طرح سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن ہوگی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فلا یحل لکافر، بس کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہوگا، یجد ریح نفسہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے خوشبو بھی برداشت کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت نازل ہوں گے تو اس دور میں جتنے بھی کافر ہوں گے نا دجال کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کے ہی مر جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی خوشبو کافروں سے برداشت نہیں ہوگی۔ جی لے جائیں فالتو چیز، تھوڑا دورانیہ بڑھا دوں کلاس، یہ حدیث پوری کر لیتا ہوں، جو حدیث چل رہی ہے یہ حدیث پوری کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، فلا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اللہ کے حکم سے تو کوئی بھی کافر ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ فلا یجدو، فلا یحل لکافر، کسی کافر کے لیے ناقابل کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہوگا، یجد ریح نفسی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی جو خوشبو ہے اس کو برداشت کر سکے، الا ماتا، مگر وہ مر جائے۔ ہر کافر عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی خوشبو سے ہی مر جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اور وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نفس اور وجود کی خوشبو اور ان کی سانس، عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے نا ان کی سانس وہاں تک اللہ پہنچائے گا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، اور وہاں تک جو کافر ہوگا مرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دجال تو بھاگتا پھرے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے دجال بھاگے گا دیکھ کر، ٹھیک ہے، حیث ینتہی طرف، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی، اور اس علاقے میں جتنے بھی کافر ہوں گے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اور فیطلبہ، بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے کہ کدھر ہے۔ اب دجال کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے، اس سے پہلے دجال جگہ جگہ جا رہا تھا علاقوں میں، اور جا کر اپنا فساد پھیلا رہا تھا، سب سے کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، اور آسمان کو حکم دے رہا ہے بارش برسا، بارش برس رہی ہے، زمین کو حکم دے رہا ہے غلہ اگ رہا ہے، اور ہر چیز دجال اپنے کمالات دکھا رہا ہے جگہ جگہ جا کر، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے رب مانو، میں رب ہوں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کافر سارے ڈھیر ہو رہے ہوں گے اور دجال اب بھاگتا پھرے گا۔ فَيَطْلُبُهُ، حدیث میں لفظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے،
حتی یہاں تک کہ یدرکہ اس کو پا لیں گے بباب لدن باب لد کے پاس، یہ اسرائیل میں ہے باب لد، اس کو پا لیں گے باب لد کے پاس، ٹھیک ہے۔ ویسے ابھی ایک جو ہے نا اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے، آپ سرچ کیجئے گا بے شک، اس ایئرپورٹ کا نام میرے خیال سے لیڈون ہے، لیڈون LADON، ٹھیک ہے۔ شاید یہ لد وہی ہو، شاید جہاز میں گھوم رہا ہو دجال، ہاں، اور اسی ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے، حدیث میں تو ایسے آ رہا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب، ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ فیطلبہ حتی یدرکہ، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پا لیں گے اس کو بباب لدن باب لد کے پاس، فیقتلہ، اور وہیں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس دجال کو کوئی نہیں مار سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، یہ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا، ٹھیک ہے۔ فیقتلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ جب ابن سیاد والی آپ لوگ حدیث پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، ابن سیاد کی، جو اللہ کے نبی السلام کے سامنے جو بچہ تھا جس کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے، دجال ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو چھوڑ دے عمر، اگر یہ وہی ہے جو تو سمجھ رہا ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ فیقتلہ، مارنا کس نے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر وہی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دجال کا فتنہ ختم، ٹھیک ہے، بہت سارے کافر بھی ڈھیر ہو گئے۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہو جائیں گے تو سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، کیوں؟ ان کی عیسائیت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ان کی عیسائیت اس بات پر قائم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دی، یہ صلیب بنا رہے ہیں، صلیب بنانے کا مطلب سولی چڑھا دی، ٹھیک ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تو عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، وہ تو بولیں گے ہمارا عقیدہ خراب، ہمارے باپ دادوں نے جو ہمیں سکھائی عیسائیت سب بیکار سب خراب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سارے آگے جو جتنے بھی عیسائی ہوں گے نا اس دور میں سارے کے سارے عیسائی ایمان لے کر آئیں گے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سارے کے سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے اور اوپر ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، ہمارا ایمان، لیکن جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے پہلے سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے، یہی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے کیا ان کا ایمان قبول ہوگا؟ جو سارے کے سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے، کیا ان کا ایمان قبول ہوگا؟ شاید کہ نہ ہو۔ قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ ایمان لے آئیں گے، قرآن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوگا، کیونکہ ایک اور حدیث ہے آگے آپ لوگ پڑھو گے یا پیچھے کتاب اشراط الساعہ میں گزر چکی، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ان 10 نشانیوں کے اندر ایک نشانی ہے دجال کا آ جانا۔ ایک نشانی کیا ہے؟ دجال کا آ جانا۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے گا بعد میں آئے گا؟ پہلے آئے گا۔ اب دجال آ گیا، اب جب دجال آ گیا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دجال کو مارا، سارے عیسائی اب ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ دجال تو آ چکا ہے، حدیث میں آتا ہے دجال آ جائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اور یہاں قرآن کے اندر آ کے انکار حدیث کرنے والے اس مسئلے کو بھی پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو آپ کہتے ہو کہ دجال آ جائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، تو جواب کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں کہا کہ ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو پھر اس کے بعد کسی کا بھی ایمان قبول
نہیں ہوگا. 10 چیزیں ایسی ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب سورج نے بجائے مشرق کے سورج مغرب سے طلوع ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت بھی کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا. پھر دخان کا آتا ہے, خیر وہ ایک لمبی حدیث ہے, اگر اس طرف گیا تو بات کہیں اور نکل جائے گی. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمان قبول ہو یا نہ ہو, البتہ سارے کے سارے وہ یہ ماننے کو تیار تسلیم کریں گے کہ ہم نے آج تک جو عیسائیت کا پرچار کیا, عیسائیت پر ہی ہم نے اپنا سارا کچھ رکھا. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ آ گئے سامنے, کیونکہ عیسائیت پوری کی پوری صرف اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ سولی چڑھا دیا, وہ اس لیے صلیب بناتے تھے, ٹھیک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا. جب عیسیٰ علیہ السلام سامنے آ جائیں گے تو ان کے ساری کی ساری عیسائیت کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور معاملہ ہی سارا ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان لے آئیں گے. اب ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تھوڑی ہے ذکر قرآن, اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال آ جائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دجال ختم ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مار دیا, دجال کا فتنہ ختم. جتنے بھی کافر تھے وہ بھی مر گئے, بہت سارے ایمان لے کر آئے, ان کا ایمان قبول ہوا نہیں ہوا, لیکن عیسائیت تو ختم ہو گئی. تو اب روئے زمین پر کون لوگ ہیں؟ اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور امام مہدی ابھی بھی موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. اب جو منظر ہوگا نا اس وقت کا روئے زمین پر, بڑا ہی بہترین دور ہے, قرآن اور حدیث کا دور. کیونکہ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کس پر عمل کریں گے؟ حنفیت پر. امام کیا عیسیٰ علیہ السلام امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ اگر امام ابو حنیفہ حق پر ہیں, ہم بولتے ہیں حق پر ہے, ٹھیک ہے, امام ہے, مجتہد ہے, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, سب ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے منبع اور مرکز اتباع اور اطاعت کا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگر حنفیت اس کے مطابق ہے سرا کو, اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل یا امام شافعی یا امام مالک یا کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا, اس کا قول اگر حدیث کے خلاف ہے تو ہم کس کو لیں گے؟ حدیث کو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی گستاخی ہو گئی, نہیں, ان کا بھی یہی ہے موقف کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر ہماری بات کو چھوڑ دینا. ممکن ہے ان کو نہیں ملی ہو, ان تک نہ پہنچا ہو, انہوں نے اپنا ایک قول اپنی ایک رائے قائم کر دی ہو, ٹھیک ہے, تمہیں تو مل رہی ہے نا حدیث, اب تو کیا ہے, ایک لفظ لکھو, سرچ کرو, حدیثیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس دور میں تو ایسا نہیں تھا نا, اپنے خچروں پر اور اپنے اونٹوں اور اپنے جانوروں پر وہ حدیثیں جا کے لیتے تھے, تلاش کرتے تھے, ٹھیک ہے, لمبے لمبے سفر کرتے تھے. اب تو آپ کے لیے آسان ہے, اب اگر کسی کو حدیث ملتی ہے تو وہ حدیث کو دے, اور ان کا بھی یہی مذہب, اذا صح الحدیث فهو مذہبی, امام ابو حنیفہ کا قول ہے. جب صحیح حدیث آ جائے اور میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو میرا قول دیوار پہ مارو اور صحیح حدیث کو لے لو. ممکن ہے وہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی, میں نے ایک بات کہہ دی, تو یہ ان کی کوئی گستاخی نہیں ہوگی کہ ائمہ کی گستاخی ہو. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کس پر عمل کریں گے؟ اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا ہے کہ جب ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرنہ, اے نبیوں تمہارے ہوتے ہوئے اگر ایک رسول آ جائے تو تم نے اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اور اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ, صحیح مسلم کے اندر ہے, وہ تمہاری امامت کریں گے اور تمہاری قیادت کریں گے بکتاب اللہ, اللہ کے قرآن سے, و سنت رسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. تو پھر ساری حنفی ہے, سب کچھ ختم. جب اس وقت قرآن اور حدیث کارگر ہوگا تو آج کیوں نہیں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر صدیق بنے تو کس پر عمل کر کے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے. تو اللہ کے حق کا معیار کبھی بھی تبدیل, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا حق کا معیار کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ حدیث بس پوری کرنے پہ چلتا ہے. دجال ختم ہو گیا, اچھا دور شروع ہو گیا, اور اس دور کے بارے میں آگے آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ یہ جتنے بھی آپ کے اچھے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، پلس امام مہدی اور ان کے ماننے والے، ان سب کو آپ جمع کرو اور طور پہاڑ پہ لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں ایک ایسی قوم نکالنے لگا ہوں جس سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ قوم ہے یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے۔ پھر آئے گا یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور یاجوج ماجوج ایسا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس نے دجال کو قتل کر دیا، اتنا بڑے فتنہ پرور کو، جو مردوں کو زندہ کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن یاجوج ماجوج سے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، یاجوج ایک الگ قوم ہے، ماجوج ایک الگ قوم ہے، یہ دو قومیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورۃ الکہف کے اندر، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، ٹھیک ہے، اعلی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس طرح کی آیت ہے سورۃ الکہف میں، ٹھیک ہے۔ یاجوج ماجوج کی مکمل تفصیل کیا؟ سورۃ الکہف کا یہ جو رکوع ہے نا، اس کا ترجمہ اگر میں صحیح طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پورا یاجوج ماجوج کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اگلی کلاس کے اندر یاجوج اور ماجوج کا جو پورا تعارف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج ایسی قوم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس دنیا میں جس کا اگر مقابلہ نہیں ہے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ بچا جاتا ہے، یا پھر اس کا راستہ بند کیا جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کیا کیا تھا؟ راستہ بند کیا نا ان کا، بھائی مقابلہ نہیں ہے ان کا، اللہ نے کہا کہ بھائی دیوار بنا دو، راستہ بند کر، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر چوہے آ جاتے ہیں، چوہے، ٹھیک ہے، ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، آ جاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی کوشش کر لو، کہیں نہ کہیں سے نکل کے آ جائے گا، بھوکے رکھ لو، اسپرے کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن آخر آپ بالآخر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخر میں راستے بند کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب جا کے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے راستے ہی بند کرنے پڑتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ایک الگ بات ہے، تو آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یاجوج ماجوج بھی ایک ایسی قوم ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، بس تھوڑی سی اور بات، پھر اللہ تعالیٰ فبینما ہوا کذالک، بس اسی طرح سے ہی دور چل رہا ہوگا، اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، کہ اچانک اللہ تعالیٰ الہام کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، انی قد اخرجت، کہ اے عیسیٰ اب میں نکالنے لگا ہوں، عباد لی، اپنے کچھ ایسے بندے، لا یدانی لأحد، نہیں لائق کسی کے لیے بھی، بقتالہم، ان سے لڑائی کرنا، ان سے مقابلہ کرنا، یعنی اب میں کچھ ایسے افراد اور لوگ نکالنے لگا ہوں، اب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اے عیسیٰ فحرز عبادی، جمع کر کے لے جاؤ میرے بندوں کو، الی طور، طور پہاڑ کی طرف۔ اور پھر اللہ کس کو نکالے گا؟ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی یاجوج اور ماجوج، وہ دیوار ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس دیوار کے بارے میں حدیث آتی ہے۔ تو اب میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، یہیں پر ہی اس کو چھوڑتا ہوں، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر کیا ہوگا پہلے سے آپ لوگ سوچ لیں۔ یاجوج ماجوج کا تعارف سورۃ الکہف سے، نمبر 1، یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تباہ و برباد کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یاجوج ماجوج جب آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کیا کیا کریں گے، اور ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور ان کی کیا رفتار ہوگی، اور ان کا فتنہ کس طرح کا ہوگا، وہ کیا کیا کر رہے ہوں، یہ سب اس آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو دور ہوگا، اس دور کے اندر لوگ کس طرح سے سروائیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج سے چھٹکارا کیسے ملے گا، اللہ کس طرح تباہ و برباد کرے گا، اور پھر یاجوج ماجوج جب سارے مر جائیں گے، اللہ ان کو تباہ کر دے گا، تو پھر ان کی لاشیں پوری زمین میں بکھری ہوئی ہوں گی، ان کی لاشوں کا کیا ہوگا، کس طرح سے لاشوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کے بعد بھی پھر جو دور ہوگا، وہ دور پھر کیسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک ہوا کا چلنا، اس ہوا سے سارے مومنوں کا مر جانا،
اور پھر بدترین اور برے لوگوں کا اس دنیا پر راج کرنا، اور اتنی پھر اتنی مطلب اتنی فحاشی ہوگی اور اتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ پھر آخر میں ہی انہی لوگوں پر اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، یہ ساری باتیں حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بس میں نے ایک خلاصہ کلام کے طور پر یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی کو ہی ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ وقت پر آئیں گے تو پھر اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ وقت پر ہم اپنی اس حدیث کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ کچھ آپ سے مس بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رو اور جناب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ کافی عرصے بعد ہے۔ ماشاء اللہ، اچھا اچھا اچھا، چلیں جی اگلی دفعہ انشاءاللہ ٹائم پر آئیے گا۔ اب تو ٹاپک بالکل عروج پہ پہنچا ہوا ہے انشاءاللہ، تو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یہ مل جائے گی، ان سے ساری کلاسیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں؟ میں نکلوں گا، میں نے پہنچنا ہے، میں نے پہنچنا ہے اصل میں نا، ٹھیک ہے، میں نے پہنچنا ہے، آپ دیکھیے یہاں سے نا، میں اصل میں فیملی کے ساتھ ہوں اور کہیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا، کہاں غائب تھے آپ؟ ہاں خوش، اب لے کر آئیے گا۔ جی جی